हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी। हजरत? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। हजरत एक छोटी सी आपसे जी। दरखास्त थी, और एक जवाब भी आपको आपसे चाहिए था हजरत। हम्म। आपके पास एक पोस्ट पहुंची होगी, एक सैयद हम्म। तसद्दुक हुसैन बापू करके कोई हैं, तो उन्होंने पोस्ट शेयर जी जी। किया है, उसके बारे में आपने देखा भी होगा। हम्म। और बहुत सारी बातें हाँ इस हाँ, ताल्लुक से भी उन्होंने कहा है कि आपको नाज़िम आला के। समझ गया समझ गया समझ गया। जी जी हजरत। मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जैनुल भाई बता दिया है कि मैं फेसबुक वगैरह नहीं देखता हूँ, ना उस जी पर जी। कुछ ज्यादा लिखता उखता हूँ। कभी कभार मैंने कुछ लिख दिया, जी हजरत। समझा, कभी कभार। ऐसे मैंने तसद्दुक साहब का पोस्ट और उनके फेसबुक पर इस सब पे तो नहीं देखा। हाँ, मुझे किसी ने स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पे भेजा है, जी जो जी। मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, उसको देख लिया मैंने। जी हजरत। अब उसमें जो बातें हैं, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा है कि दोनों बातें झूठी हैं, झूठ है। एक तो ये कि मैं जामिया अशरफ का नाज़िम आला, जो मैंने क्लिप में कहा है अपनी, जी जी। कि उसको उन्होंने कहा कि झूठ है, और शेखुल इस्लाम के नौरतन का कि वो नौरतन है, ये भी झूठ है। जी अब मैं क्या बोलूं? सबसे पहले मैं इस पर एक बात कह देना चाहता हूं कि ये हजरात डिपूट किए गए हैं। मैं हजरत तसद्दुक बापू पेटलाद वाले से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा लगता है कि वो इस पर तवज्जो दें कि ये डिपूट किए गए हैं कि शख्सियत परस्ती के नशे में सिर्फ झूठ और धोखा और फरेब फैलाएं और असल हकीकत को दबा दें, मुद्दे से भाग रहे हैं। जी मुद्दा ये नहीं है कि कमर अहमद नाज़िम आला है कि नहीं, मुद्दा नौरतन कमर अहमद उन शेखुल इस्लाम के नौरतनों में था कि नहीं, जी। ये मुद्दा नहीं है। ये मेरे होने और न होने से जो हसन मियां के खिलाफ जो पटिशन का दावा है, जो एफआर दिखाया गया है, जो उनके खिलाफ जो है दावे किए गए हैं, ये सब ये झूठ है, फरेब है, साजिश है। एक मुसलमान मोमिन, और खुद हसन मियां साहब भी मुहद्दिस आजम के परपोते हैं, वो भी आले रसूल हैं, वो भी सैयद हैं। एक मोमिन पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, ये कितना बुरा है। वो तो खुद भी सारे सही सादात हैं, उन्हीं के घर घराने के हैं। जी जी। मुद्दा ये है कि इसको सच साबित करें, इससे भाग रहे। जी जी। हाँ, मुद्दे पे नहीं है, मुद्दे को भटकाते हैं। कभी आले रसूल और सियादत का सामने लाकर ढाल दिखाकर गुस्ताखी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब दिखा के असल मुद्दे को दबाना इन लोगों की कोशिश है। और मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं? मैं कुछ नहीं हूं। तो मेरे कुछ ना होने से किसी के तोहमत लगाना सही हो जाएगा, इल्जाम साबित हो जाएगा, झूठ सच हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे तोहमत, इल्जाम, झूठ, फरेब, जब मैं कह रहा हूं कि भाई आप सिसोचा शरीफ में, कहीं भी गुजरात में, बम्बई में, जहां भी हो, खानवादे के मशाइख हैं, उन जी सारे मशाइख को बाशऊर, असहाबे बसीरत उलमा को, ये मुरीदीन को, अपने अशरफी उलमा को जमा कर लें। और हजरत पेटलाद बापू, ये क्या कहते हैं, तसद्दुक बापू से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी उस मजलिस में रहें जी। और वहां इस पर गुफ्तगू कर लें। जी तो ये अपने खानदान के मशाइख को जमा करके उनके सामने हकायक पर गुफ्तगू तहकीक कर लें, गुफ्तगू कर लें। करने के लिए तैयार नहीं हैं और अवाम में वायरल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये मुरीद इंडस्ट्री को बचाने की कार्रवाई है, उसकी फिक्र है। मुरीद बनाने की बात मैंने नहीं की है, मुरीद इंडस्ट्री को बचाने की बात की है, जी। लोगों को गुमराह करने की बात की है। और उस पर भी मैं एक बात कह दूं, मैं बहुत कितनी बातें बोलूंगा कि बराहे करम मुद्दे से ना भटकें। जी मुद्दा जो है कि उन्होंने हसन अस्करी मियां ने पटिशन दिया है, साबित करें और उलमा मशाइख के सामने मुखलिस मुरीदीन को बिठाकर उस पर तहकीक करके साबित करें। अगर नहीं दिया है तो आप अपने दावे से रुजू कर जाएं। शेखुल इस्लाम ने जो 25 दिसंबर को बयान दिया है लाइव, उसकी सच्चाई साबित करें। जी। फाइनल रिपोर्ट दिखाया है हमजा मियां ने, उसकी सच्चाई साबित करें। जी जी। पटिशन का दावा किया है, उसकी सच्चाई साबित करें। मुद्दे पे रहें। सही। मैंने बार बार हजरत शेखुल इस्लाम के सामने मैंने कहा कि हुजूर, सज्जादगी और तौलियत, मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह की तौलियत और वहां की तौलियत और वहां की सज्जादगी, ये मेरा मौजू नहीं है। मिशान, ये मेरा मौजू नहीं है।
موضوع یہ ہے کہ ایک الزام جو آپ کی زبان سے لگایا گیا حضرت وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. یہ میری فکر کی بات ہے. آپ کے وقار، آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کے اعتبار سے میرے لیے یہ صرف فکر کی بات ہے. میں نے حضرت غازی ملت کے پاس 2 راتیں گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کی. قاسم میاں کے یہاں گھنٹے بھر ان کے گھر پہ بات کی. شیخ الاسلام کے پاس جا کر گھنٹہ بھر بات کی اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حسن عسکری میاں صاحب نے اپنے الزام کو دھونے کے لیے RTI کیا. حسن میاں کا جو پیپر آیا ہے اس کے خلاف RTI کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. اس کی RTI کر لیں. جی جی بالکل صحیح. پھر سامنے آئیں اور 28 تاریخ کی کمپلین کو بتاتے ہیں. آج بھی پڑی ہوئی ہے. 28 کی کمپلین ہے، 28 دسمبر کی کمپلین ہے. 28 سے پہلے ساری کاروائی ہو چکی ہے. جی جی میرا مدعا یہ ہے، اور وہ کمپلین آج بھی انڈر پروسیس ہے اور فائنل رپورٹ پہلے ہی دکھائی جا چکی ہے. وارث دنیا کا کیس اور پٹیشن کے جو فائنل رپورٹ آ گئی اور آج بھی کیس انڈر پروسیس ہے. اس تماشے کا، اس عجوبے کا جواب دیں. صحیح بات ہے. مدعے سے نہ بھٹکائیں. اور بات یہ ہے کہ میں نے مجھ سے اکتوبر سے، سنیے زین البھائی، اکتوبر سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، گجرات، انگلینڈ، یہاں وہاں سے لوگ کہ آپ جائیے شیخ الاسلام کے پاس. شیخ الاسلام آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ سے بات کی بات سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. میں اکتوبر سے، میں گھریلو معاملہ ہے، میں اس پہ دھیان نہیں دیا. میں نے جب حسن میاں کے پاس پیپر آ گیا اور وہ ڈر سے اکیلے نہیں جا رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے شیخ الاسلام سے بات کی تو شیخ الاسلام نے ان کو ڈانٹ دیا تھا، تم کچھ نہیں لا سکتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو وہ ڈر رہے تھے، نہیں جا رہے تھے. تو مجھے اور مولانا قمر عالم صاحب جمدہ شاہی والے کو انہوں نے بلایا. ہم لوگ گئے وہاں، 1 گھنٹہ تک باہر انتظار کیا. 3 فروری کو اندر گئے، بہت ساری باتیں ہوئی. اندر جا کر مدعے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. پیپر دے رہے تھے، شیخ الاسلام نے لیا نہیں. غازی ملت کے ہاتھ میں پیپر دیا. اس میں نے 2 بات اٹھائی، 2-3 باتیں کہ مردود استعفیٰ کو، جس کو اسلام نے پھاڑ دیا، اور وہاں مجلس میں حسن میاں نے اس کو ذکر دہرایا ہے اس میں، اور شیخ الاسلام کے سامنے استعفے کی بات کو کہ انہوں نے پہلے لیا، پھر مجھے بلا کے پھاڑ دیا اور کہا جیسے ہو ویسے رہو، کچھ فیصلے جو اجلت میں ہو جاتے ہیں. تو میں نے اٹھایا کہ بھائی ایک مردود پھاڑ دینے کا مطلب عملاً پھاڑ کے بھی رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا جی، اور زبانی بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا. تو ایک مردود استعفیٰ کو پھر غازی ملت کو سجادہ بنانے کے لیے اس کی ضرورت کیا تھی اس کو لکھنے کی کہ منظور ہوا؟ سیدھا بنا دیتے کہ میں نے ہٹایا اور ان کو بنا دیا. وہ تھے، سرپرست تھے، وہ بنا سکتے تھے. اس پر میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا موضوع ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ میں نے شیخ الاسلام سے بھی کہا کہ حضرت آپ نے ان کو ہٹا دیا، ان کو بنا دیا، یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے. تو یہ وہاں ہم نے کہا کہ مردود استعفیٰ کو منظور لکھوا دیا، اس کا کوئی جواب نہیں. میں نے پوچھا غازی ملت سے کہ حضرت شیخ الاسلام سے آپ لوگوں نے وقف کی جائیداد کے سلسلے میں 3 بیانات جاری کروا دیے ہیں اور تینوں بیانات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تضاد ہے، کیا آپ اس کے جواب دینے کی ذمہ داری لیں گے؟ غازی ملت نے ہاتھ اٹھاتے کہ کہا کہ نہیں، میں ذمہ داری قبول نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا اس مجلس میں، آپ بھی تھے، کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ حسن میاں کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ کے ممدوح حسن میاں، تو میں نے کہا میں ممدوح ہو گئے ہمارے، یہ میں بیچ میں آ گیا، میں آ نہیں رہا تھا. تو مجھے حضرت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. تو وہ حضرت نے صرف جا سکتے ہیں کہا تھا. دیکھو کیا ہے، جا سکتے ہیں، جا کے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، سچائی معلوم ہو. اب اس پر جو ہے میں بولا کہ جب میں، اس کا مطلب میں فریق ہو گیا، آپ مجھے فریق بنا رہے ہیں. تو میں اٹھ کے بھاگنے لگا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھے بٹھایا ہے، معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور ریکارڈنگ موجود ہے سب کی. جی غازی ملت نے آپ کے ساتھ. صحیح ہے. اسی مجلس میں بات آئی کہ حمزہ میاں پہ کیس کیا ہے، تم نے FIR کیا ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے خود کہا کہ ابھی FIR نہیں ہوئی ہے، FIR کی درخواست گئی ہے، تو آپ معاملہ حل کر دیجئے تاکہ FIR نہ ہو. تو نہیں، میں تو اب فاضل بغداد کی خواہش پوری کروں گا. FIR نہیں ہوئی ہے لیکن ان کی خواہش تو FIR کرنے کی تھی ہے، تو میں ان کو ان کی خواہش پوری کروں گا. وہ FIR کریں، FIR میں کراؤں گا. یا اللہ، ایک طرف مجلس میں کہتے ہیں FIR میں کراؤں گا، اور پیچھے سے ساری خبریں آ رہی ہیں کہ FIR کو لانچ ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں اور کیا 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 ہے، کہاں تک انفلوئنس یوز کیا ہے، سب پتا ہے. لیکن میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ یہ خانوادے ہیں، ان کے افراد ہیں. مطلب اگر کوئی غلط الزام تہمت کسی کی وجہ سے لگا دیا، اس میں نے کہا کہ حمزہ میاں کا نام آیا ہے کہ حمزہ میاں نے یہ پیش کیا، پیپر دیا.
جی تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حسن میاں کو حمزہ کس نے دکھایا یہ پیپر، یہ جی پٹیشن، یہ فائنل رپورٹ؟ تو بولے حمزہ میاں نے دکھایا۔ ہم نے کہا تو یہی تو انہوں نے درخواست میں لکھا کہ حمزہ میاں نے دیا، حمزہ میاں نے دکھایا۔ جی جی کارروائی تو وہ کہتے ہیں سازش کرتاؤں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی 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 ایک چھوٹی سی اب بات وہ یہ حضرت یہاں بتائیے پہ، کہ ہاں، ایک چھوٹی سی میں بات نے میں آپ ایک کو بات پوچھی تھی، حضور، نہیں میری پوری بات سن لیجئے۔ جی میں جی نے پوچھا کہ بھائی حمزہ میاں کو کی یہ بس کی بات نہیں ہے، جی جی یہ حمزہ میاں نہیں کر سکتے، ان کو پیپر کس نے دیا؟ تو جی کریم میاں نے کہا، جی ہاشمی نے کہا، 2 بار پھر کہا کہ یہ بقائی نے لا کے دیا ہے۔ جی میں نہیں جانتا بقائی کون ہے کیا ہے، بقائی نے لا کے دیا ہے۔ کریم میاں نے کہا جی جی کہ بقائی نے لا کے دیا ہے، تو یہی بات حمزہ میاں کیوں نہیں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ پیپر بقائی بھی نے دیا، بات ختم ہو جاتی۔ ہاشمی میاں نے بھی کہے تھے یہی بات، ہاں کہ بقائی نے دیا ہے۔ جی ہاشمی میاں نے بھی کہا یہ بات کہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بقائی نے دیا ہے تو وہ تو یہی چاہتے ہیں تھے، جی حسن میاں کا کہنا یہی تھا کہ بھائی حمزہ میاں نہیں کر سکتے، یہ وہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے فلاں نے دیا ہے، جی فلاں نے یہ مجھے لا کر دیا، اس بنیاد پر میں نے دکھا دیا اعتماد کرتے ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے مجھے لا کے دیا، میں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بیان دے دیا، نکل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ سجادہ جس کو بنانا ہے بنائیں، متولی جس کو بنانا ہے بنائیں، ان کا اختیار ہے۔ بالکل لیکن سب سے بڑی بات جو اس میں سامنے آئی کہ میں نے دیکھ لیا، میں نے جا کے بیٹھ کر بات کی، سامنے بیٹھ کر سچائی کا مقابلہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی کو اندر جو ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہم نے کچھ کہہ دیا ہے اور اس کے خلاف کچھ آ رہا ہے معاملہ، سامنے کوئی ثبوت آ رہا ہے اس کے خلاف، تو لپک کے دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، میں دھوکے میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ جی تحقیق جی کرو بھائی، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے۔ کوئی جی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں، سچائی سننے کے لیے تیار نہیں، سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر سچائی کا سامنا کرنے کا ذرہ برابر جذبہ ہوتا تو حسن میاں کو، چند معززین کو، مشائخ کو بلا کر اس میں بٹھا کر بات کرتے۔ اس جی فیلڈ کے پریڈیشن وغیرہ جو کرتے ہیں آن لائن، اس کی فیلڈ کے جانکار لوگوں کو بٹھا کے بات کرتے اور اس میں ثابت کرتے اگر حسن میاں نے کہا ہے تو ان کا کیا ہے، ایسی حرکت تو بہت بڑی بات ہے اور اس کا مواخذہ ہوگا۔ جی بات یہ ہے، مدعے سے بھٹکانے کی باتیں کرتے ہیں، گستاخی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 باتوں کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ گستاخی کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے سنا ہوگا، میں نے ایک وائرل کر دیا تھا کہ بھائی اگر مجھ سے جذبات میں کچھ لب و لہجے میں، انداز میں، الفاظ میں اگر گستاخی ہوئی ہے تو میں ایک بار نہیں 100 بار، قاضی ملت ہیں ہمارے، صدیوں کے ہمارے نسبت ہے، وہاں سے قائم ہے ہماری نسبت، جی جی ہم وہاں کے شاہ غازی ملت سے، ان کے صاحبزادگان سے میں 100 بار معافی مانگ لوں گا۔ جی میرے لب و لہجے یا میرے الفاظ کی گستاخی کی معافی مانگوں گا، میں مدعے سے بھاگا نہیں ہوں۔ جی ہاں، کہ جو ہے اس کو ثابت کریں۔ اب رہا یہ کہ میں ناظم اعلیٰ ہوں یا نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں ناظم اعلیٰ ہوں۔ میں نے جب کلپ وائرل کیا ہے، میں ناظم اعلیٰ ہوں، اس وقت کہا ہے اور ہوں۔ جی اس لیے اب اس کو میں کیا بولوں، اب تصدق باپو سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا غور، بس ایک بات پہ توجہ دے دیں، جائیں ابھی 15 رمضان کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی موضوع پر میرا خطاب اظہار چینل پر لائیو ہوا ہے۔ جی 17 رمضان کو غزوہ بدر کے سلسلے میں میرا بیان اظہار چینل پر لائیو موجود ہے، جی اس کی کلپ اٹھا کے سنیں۔ میں اس میں تقریر کر رہا ہوں، جو بات بتانی وہ یہ ہے کہ اس میں میری تقریر سے پہلے جو میرا تعارف اور میرا اعلان کر رہے ہیں وہ مفتی نظر الباری صاحب جامع اشرف کے استاد اور ناظم تعلیمات ہیں۔ وہ میرا تعارف ناظم اعلیٰ جامع اشرف سے کرا رہے ہیں، حضور قائد ملت صاحب سجادہ سرپرست اعلیٰ جامع اشرف کے سامنے۔ جی 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 یہ ابھی 15 رمضان کی بات ہے، 17 رمضان کی بات ہے، جی جی ابھی ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے۔ اس پر ناظم تعلیمات ہیں، ادھر سربراہ اعلیٰ جامع اشرف ہیں صاحب سجادہ، ان کے سامنے وہ میرا ناظم اعلیٰ سے تعارف کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا دوں گا میں؟ صحیح بات ہے حضرت۔ ابھی تو کورونا سے ابھی تو پچھلے سال جو شوال میں مدرسہ تو وہاں طلبہ تو آئے نہیں، آن لائن تعلیم ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو داخلے ہوئے ہیں، اٹھا کے داخلے کی منظوری جو ہوتی ہے اس کے فارم پر اٹھا کے دیکھو جامع اشرف میں کس کے دستخط ہے، ناظم اعلیٰ کس نے داخلہ منظور کیا ہے۔ طلبہ کو فاضل کے، تحقیق کے، مفتی کے، حافظ کے، یہ سارے حفاظ، فارغ ہونے والے، تحقیق کرنے والے سارے طلبہ کے سند پر، سرٹیفکیٹس پر شیخ الجامعہ ناظم اعلیٰ کی جگہ کس کی دستخط ہے، اٹھا کر دیکھو۔
اب یہ سب تو ڈاکومنٹری پروف ہے نا. جی جی میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ ابھی میں نے 15 رمضان کو تقریر کی ہے اور میرا تعارف و اعلان ہو رہا ہے کہ ناظم اعلیٰ جامعہ اشرف اس موضوع پر تقریر کریں گے صاحب سجادہ کے سامنے. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا مجھے جھوٹا کہنے والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولنے کی ٹھیکیداری لے لی ہے, بالکل صحیح ٹھیکہ بات لے لیا. میں گزارش کرتا ہوں براہ کرم مجھے زیادہ گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. اب زیادہ میں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہتا, میں دوسرے معاملات پہ نہیں آنا چاہتا, میں صرف ایک مدعے پہ ہوں. اب رہا کہ میں نورتن میں ہوں, یہ تو شیخ الاسلام بتائیں گے, جی اور میرے گواہان عام جاہل مریدین گجرات کرناٹک بنگال بہار کے مریدین نہیں ہیں. جی میرے گواہ ان سب چیزوں کے علماء ہیں, مشائخ ہیں. جی نورتن میں تو اور بھی لوگ ہیں نا بھائی, وہ بھی تو گواہ ہوں گے. بالکل حضرت, ہاں, صحیح, بالکل صحیح بات ہے حضرت. اور لوگ ہیں وہ بھی تو گواہ ہوں گے. اور اٹھا صحیح. کر اسے محدث اعظم کے اخراجات کے رجسٹر اٹھا کے دیکھو کہ مجھے ہر سال اعزازی نذرانہ دیا گیا یا نہیں. جی جی صحیح. یہ سب بلا وجہ کا نہ چھیڑیں. میں پھر کہتا ہوں کہ چلو ناظم اعلیٰ ہیں نہیں ہیں, اس سب جھوٹ تو میں تمہارا ڈاکومنٹری ثابت کر دوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ سب باتیں مدعے سے بھٹکانے والی باتیں. مدعے پہ آؤ, پٹیشن ثابت کرو, FR ثابت کرو, الزام ثابت کرو, بتائیے مدعے پہ آئیں. حضرت. ہاں, اور دوسری بات میں آپ کو کہہ دوں کہ نورتن, اور اس کے بعد آگے جا کے اکبر کی مثال دے رہے ہیں کہ اکبر جی. کے جو ہے درباری علماء کی طرح مجھے اور مولانا صاحب خالد صاحب کو درباری علماء کہہ رہے ہیں. جی اب میری بات سنیے, پوچھئے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ نہیں ہے. برسوں چلا ہے فیروز کا مسئلہ جیلانی میاں کے ساتھ. جی 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 جیلانی میاں کے ساتھ برسوں چلا فیروز کا مسئلہ. یہی مولانا صاحب خالد تحریر بنا رہے تھے اور شیخ الاسلام اس وقت استعمال کر رہے تھے. کون تھا اس وقت اکبر؟ کون تھے درباری علماء؟ جی یہی دلی میں بیٹھ کر میں نے جامع نور سے جب شیخ الاسلام کے موقف کے خلاف اظہار حق کی نامی کتاب چھاپ کر بریلی میں جب تقسیم کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں, اور میں دلی میں تھا, بریلی سے سارے آنے والے علماء جو ہے دبے لفظوں میں صحیح, کچھ کھل کر کچھ دبے لفظوں میں شیخ الاسلام ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے, غلط ثابت کر رہے تھے. اس وقت مجھے غصہ آیا تھا, میری غیرت جاگ گئی تھی. ایک شرعی معاملے میں جس میں شیخ الاسلام حق پر تھے ان کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے. میں جوش میں آیا, میں نے جامع نور میں اداریہ لکھوایا, اور اس اداریے پر خوشتر کو اداریے کے بعد نہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا نذرانہ دیا گیا ہے. سن لیجئے. اور جامعہ اشرف میگزین کا بنڈل یہی عربی میاں صاحب تقسیم کرنے والے ہیں کہ سوچا میں رکھ کر, اور یہاں سے انگلینڈ تک جو ہے جامع نور کا بنڈل گیا ہے. جی منڈل گیا ہے. وہ اداریہ چھپنے کے بعد اس اداریے سے فیورک تنظیم, APJ عبد الکلام اور جیلانی میاں کے موقف کی پوری حقیقت سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد میں نے استفتاء مرتب کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے احباب تھے, خوشتر نورانی تھے, مولانا سجاد صاحب تھے. ہم نے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کے استفتاء تیار کیا. اس سے پہلے جیلانی میاں کا ایک پرفریب بیان اخبار میں آیا تھا, اس کا دندان شکن مسکت خاموش کرنے والا جواب میں نے دیا تھا اس وقت تحریر میں. اس وقت کس اکبر کا میں درباری عالم تھا. مجھے شیخ الاسلام نے احمد آباد بلایا ہے, فلائٹ سے دلی سے احمد آباد میں گیا ہوں. جناب تصدق باپو صاحب پوچھئے شیخ الاسلام سے. میں نہیں سمجھتا کہ حضرت اس کا انکار کر دیں. میں گیا ہوں, میں اندر کی ساری باتیں نہیں بتانا چاہتا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ اس وقت میں کس اکبر کا درباری عالم تھا. اور اسی فیورک کے مسئلے پر قاسم میاں کی طرف سے, قاسم میاں وغیرہ کی طرف سے ابھی 1-2 سال پہلے جو ہے ایک پرفریب بیان آیا کہ نزاع ختم ہو گیا, توبہ کھائی نہیں, بحکم شیخ الاسلام آ گیا. 4 آدمی کو جو ہے جاری کنندگان میں نام ڈال لیا, حسن عسکری میاں کو, قاسم میاں کو, خالد میاں کو, ظفر اقبال کو. میں نے اس پر حسن میاں کو فون کیا, فون اٹھایا نہیں انہوں نے. بعد میں ان کے کال بیک آئی, انہوں نے کہا میں اس میں شریک ہی نہیں تھا. قاسم میاں کو فون کرتا رہا اس وقت, انہوں نے اٹھایا ہی نہیں میرا فون. میں مستفتی, میں نے اشرف الفتاوی کے فتوے حاصل کیے. میں بریلی شریف گیا, مراد آباد گیا, امجدیہ گیا, اشرفیہ گیا, کیا کہتے ہیں محمد آباد, گوہنا, خیر آباد, ہر جگہ جا کے علماء سے تصدیقات فتاوے سب حاصل کیے. پھر مقدمہ 132 صفحے کا لکھ کر مرتب کیا اور چھپوایا شیخ الاسلام نے. جی اس اشرف الفتاوی کے چھپنے کے بعد جیلانی میاں کے حق کے موقف کے سارے علماء پر حقیقت آشکار ہو گئی. سارے دارالفتاء شیخ الاسلام کے فیور میں ہو گئے, بلکہ بریلی تک, اور بریلی کے مشائخ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے اس موقف میں.
उस वक्त मैं किस अकबर का दरबारी आलिम था। सही। अरे पूरे एपिसोड में देखें तो अकबर की मिसाल किनकी बन सकती है और दरबारी उलमा की मिसाल किसकी बन सकती है। इस वक्त जरा लोग गौर करके देखें, हसन मियां अकबर बनेंगे हैं, जिनके मैं चाय का रवादार नहीं हूं जी सही मैं बात है। उनकी चाय पी लेता हूं या उनके पैसे ले लेता हूं या उनसे मेरे बड़े बड़े राब्ते हैं। अरे भाई किसी हैसियत से मैंने कह दिया कि शेखुल इस्लाम और हसन मियां की बात होगी तो जाहिर सी बात हमेशा शेखुल इस्लाम ऊपर होंगे। बिल्कुल सही लेकिन बात है। बात जब किसी तथ्य की आ जाती है, हकीकत की आ जाती है, वो भी मैंने नहीं किया। अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 तारीख को मैं गया हूं। 5-6 महीने तक मैं टालता रहा और उसके बाद उस वक्त तक मैं कहीं एक लफ्ज कुछ नहीं बोला। मैं भाई जाने दो, मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं हो सकता, अभी अंदर का मामला है। फिर 3 फरवरी को गया। 3 फरवरी के बाद 28 फरवरी को तकरीबन मैं वापस आया हूं भागलपुर। यहां आने के बाद मैंने आज तक एक शख्स के सामने कोई जिक्र नहीं किया। ये तो उस दिन जब मैंने शेखुल गाजी मिल्लत का वो पोस्टर देखा कि आज भी उनकी कंप्लेन पड़ी हुई है, उसके बाद मुझे गुस्सा आया। और उस गुस्से में इसका भी असर है कि फ्यूरिक के मामलात में उलमा को, मुफ्तियाने किराम को, सबको जो है शरीयत और मतलब ये कुफ्र है और कुफ्र के खिलाफ, कुफ्र की हिमायत में और कुफ्र में मतलब की तायद करते हुए जिलानी मियां दिख रहे हैं और उसको मान नहीं रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं। जिलानी मियां का बाइकाट करना, उन पे फतवा लगाने के लिए पूरे मुफ्ती उलमा सबको जो है मुतहर्रिक किया गया। उस वक्त जो है यही सैफ खालिद और कमर अहमद अशरफी यही दरबारी उलमा थे। कौन है? अशरफुल फतावा मैंने मुरत्तब की। और जब मुफ्ती रहमान ने जिलानी मियां की सफाई में फैसला हक लिखकर छापा तो उसका रद्द करने के लिए यही मौलाना सैफ खालिद ने सैफुल ईमान लिखी और छपवाया शेखुल इस्लाम ने। उस वक्त ये अकबर के दरबारी आलिम नहीं थे जी। उस वक्त वो जब किताब लिख रहे थे, कितनी मोटी किताब उठा के सैफुल ईमान देखो, उसके लिखने में कितने दिन लगे होंगे कि मुझे सुनाने आए तो मैं थक गया सुनते सुनते। और उन्होंने पूरी किताब मेहनत करके लिखी। वो उस वक्त दरबारी आलिम नहीं थे, जी आज दरबारी आलिम हो गए। हाँ, बस फर्क इतना है कि ये फ्यूरिक के मामले में शेखुल इस्लाम, गाजी मिल्लत, इन लोगों ने जो रोल अदा किया है, शरीयत की पासदारी की धज्जी उड़ा दी। जी शरीयत के नाम पर उलमा मुफ्ती से फतवे लिए गए, उनको अपने फेवर में किया गया। खानदान के लोगों को कहते हैं कि शेखुल इस्लाम की शख्सियत तो ऐसी है कि उनको किसी नौरतन की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, बिल्कुल हम लोग सब हम गुलाम कहेंगे, हम गुलाम हैं उनके, लेकिन हमेशा जरूरत रही है दस्तो बाजू की। दस्तो बाजू की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी हजरत उमर के बारे में, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन इंदक उमर इब्नुल खत्ताब और आमिर इब्न हिशाम। ए अल्लाह, ये अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब में से जो तेरे नजदीक महबूब है उसके जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। जब रसूलुल्लाह को दीन के गलबे के लिए अफराद की जरूरत पड़ी है तो शेखुल इस्लाम तो आज है। जी हाँ जी जी हज़रत, नबी ने दुआ की है अफराद के लिए और अफराद को कुव्वत माना है। हाँ, अफराद की शहादत यह है कि उन्हें वो नबी मिले, उनके जरिए सब कुछ मिला, हक मिला, रोशनी मिली, हिदायत मिली, मकाम मिला, बिल्कुल सब कुछ मिला उनके सदक़े में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हजरत शेखुल इस्लाम फ्यूरिक के मामले में मैंने डायरेक्ट गुफ्तगू की कि हुजूर ये तौबा जो ऐलान आया है इसमें तो तौबा है ही नहीं। कहा कोई नहीं, हमने कहा कोई गवाही, फरमाया नहीं, वो सिर्फ कासिम मियां ने खबर दी है। जी कासिम मियां ने खबर दी है, वो रफो खादिम की खबर है फला। तो चलो कुछ खबरों की वजह से मुल्जिम को फायदा होता है शुबह का तो तवक्कुफ हो जाएगा, उनको काफिर वाफिर कहने से रुक जाएंगे। लेकिन ये मेल जूल, ये बगलगीर, ये दस्तरखान पे शिरकत, ये दावतें, ये सारी चीजें मैंने गाजी मिल्लत से पूछा है 15 तारीख को कि हजरत ये बताइए कि आपने फ्यूरिक पर किताब लिखी, आप पूरी दुनिया में जंग लड़े, आपने खानकाह में, मुहद्दिस आजम के उर्स में, इंग्लैंड में, हर जगह उसके खिलाफ तकरीर की। हिंदुस्तान के उलमा, मुफ्तियाने किराम, यहाँ से लेकर गुजरात, कर्नाटक व ये अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह लोगों को जो है उनके खिलाफ आपने बाइकाट कराया, उनके खिलाफ उनके कुफ्र को वाजे किया। क्या तौबा हो गई जो आप लोग भूल मिल गए, तालमेल कर लिया? तो कहते मैं तो शेखुल इस्लाम के पीछे हूं। शेखुल इस्लाम ने जब कहा, जब वो खिलाफ थे तो मैं खिलाफ था, यानी उनका मफहूम बयान कर रहा हूं। मैं शेखुल इस्लाम के पीछे, शेखुल इस्लाम उस वक्त थे तो मैं उनके पीछे था, आज वो शेखुल इस्लाम ने जो किया मैं उनके पीछे हूं। तो मैंने उस पर कहा हजरत आप इतने भोले बन जाते हैं, यानी अब तो बताइए उनको दीन, ईमान, कुफ्र ये सब का कोई फर्क नहीं, बस शेखुल इस्लाम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं।
ارے بھائی شیخ الاسلام سے آپ کروا رہے ہیں یہ گھریلو اور خاندانی پالیٹکس میں شریعت کے تقاضے کی دھجی اڑا دی گئی، پورے خانوادے کو جمع کر کے محضر نامہ بنایا، ان کے فتاوے اور کفر کے موقف پر جو ہے شیخ الاسلام کی تائید کروائی سارے لوگوں سے کہ سارے خانوادے کے لوگ، اس میں حضرت شیخ اعظم بھی تھے، قطب میاں صاحب بھی تھے، حضرت ذل حسن میاں صاحب بھی تھے، حضرت سید احمد میاں صاحب بھی تھے، وہ سارے لوگ رحمہم اللہ، وہ سارے لوگ دستخط کرنے والے ہیں۔ اور آج ملنے کے لیے آپ نے کسی خانوادے کے لوگوں کو جمع نہیں کیا، ان کو اعلان نہیں کیا، ان پر موقف واضح نہیں کیا، شریعت کو کھلواڑ بنا دیا۔ وہ جو ایک دھروہر تھا، ایک اثاثہ تھا خانوادہ اشرفیہ کا، خاص طور سے شیخ الاسلام کا، کہ یہ دینی معاملات اور شرعی معاملات میں اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں اور ایک صحیح موقف اختیار کر کے اس پہ اڑے رہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ جی جی افسوس بھی ان کا سوال ہے، میں نے ان کی محفل میں ان کے تخت پر بیٹھ کر ان سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیجیے، تو میں دو کوششیں میں نے کی اس کو حل کرنے کی، کہ میں جاتا ہوں 2-4 لوگوں کے ساتھ جیلانی میاں صاحب کے پاس اور ان کو ایک آدمی سے مبارکباد دلواؤں گا ان کے توبہ کی خبر پر، اگر وہ مبارکباد بھی قبول کر لیں گے تو توبہ نہیں بھی کیے ہوں گے تو یہ توبہ ہو جائے گی، یہ خبر بھی انشاء جائے گی، سمجھا؟ جی ہم لوگ گئے، ہمارے ساتھ وہاں سے خالد مفتی علیہ مصطفیٰ، وہاں جمال الرافع صاحب بھی تھے، حاجی عبدل بھی تھے ہالینڈ والے۔ جیسے ہی حاجی عبدل صاحب نے پیش کیا جیلانی میاں صاحب کے سامنے فیورک کے توبے کی بات کر رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی حضرت کہ آپ نے فیورک کے، جیسے فیورک کا لفظ بولے بھڑک گئے، بس حاجی صاحب بس۔ اب یہ واقعہ آ کے ہم نے شیخ الاسلام کو سنا دیا، جی وہ بالکل فکر میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے کہا حضرت یہ توبہ نہیں، یہ تو توبے کی رد ہو رہا ہے۔ توبہ تو نادم ہونے کو کہتے ہیں، شرمندہ ہونے ہیں، پہلے اعتراف جرم ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے، اس پہ ندامت ہوتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے میرے سامنے کہا نہیں، میں نے آپ کو اجازت دے دی ان کے پاس جانے کی، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، غلط ہو گیا، نہیں مجھے بھیجنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک بار دعوت میں اس لیے چلا گیا تاکہ ان کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اگر انہوں نے گھر کے اندر توبہ کر لی ہے تو کھل کے بھی توبہ کرنے کی ہمت مل جائے۔ میں نے کہا چلیے یہ بھی مصلحت دینی کے تحت مان لیتے ہیں کہ ان کی عزت نفس کو بچانے کے لیے اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ توبہ کھل کے کر دیں۔ آج تک انہوں نے اعلانیہ توبہ کیا؟ شرعی تقاضے کی تکمیل ہوئی؟ نہیں ہوئی حضرت۔ افراد کو، خانوادے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینا، اور یہی وہ موضوع ہے، سن لیجئے کہ اس موضوع پر کہ محدث اعظم کے عرس میں اس سال حضور محدث اعظم کے عرس میں خانوادے کے کوئی زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکے، 1-2 کے سوا جی نہیں شریک ہوئے سب۔ صحیح بات ہے۔ معیار اور وقار یہ جاہل عوام اور اندھی تقلید کرنے والے اندھ بھکتوں سے نہیں بنتا ہے، ذمہ دار، سوجھ بوجھ رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے علماء مشائخ سے معیار بنتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے۔ جی ایک عالم جو ہے ہزاروں پہ بھاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 بھاگلپوری مولوی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم درباری یا اکبر کے درباری ہوتے تو درباری ہم نے کی ہے وہاں شیخ الاسلام کی، لیکن ہم شخصیت پرستی کے نشے میں دھت نہیں ہو گئے، ہم نے ضمیر اور ایمان نہیں بیچا ہے، اس لیے حسن میاں کے معاملے میں دکھا کہ یہ غلط ہے تو ہم اس طرف آ گئے، ورنہ شیخ الاسلام سے ہٹنا یہ ہمارے لیے بہت بھاری تھا۔ جی جی ہم درباری ہوتے تو آج بھی شیخ الاسلام کی ہی ڈگڈگی بجاتے رہتے، انہی کی بات کو ہم بلا وجہ اب یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، یہ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، یہ سچائی جانتے نہیں ہیں، یہ قریب سے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے تو گھروں میں بیٹھ کے گھنٹوں بات کی، اس کے بعد بھی میں نے باہر کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا ہم نے کہ چلو شاید دھیرے دھیرے اندر سے حل ہو جائے۔ یہ مسائل حل نہیں کرتے ہیں، یہ معاملات کو حل نہیں کرتے ہیں، معاملات کو بھلاتے ہیں، بھلا کے حل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، حل کر کے نہیں کرتے کہ اس کے انتہا تک پہنچا کے اس کو ختم کیا جائے۔ میں نے ختم کرنے کے راستے حضور غازی ملت کو بتائے، میں نے قاسم میاں صاحب کو بتایا کہ شیخ الاسلام سے جب پوچھا، انہوں نے جو اپنی طرف سے وضاحت کی، میں نے کہا حضرت یہی وضاحت جو ہے کہ فلاں نے خبر دی، فلاں نے خبر دی، آپ لکھ کے دے دیجئے، اس پہ دستخط کر کے دے دیجئے تاکہ ہم اس کو، میرا ارادہ یہ تھا کہ حضرت شیخ الاسلام دستخط کر کے دے دیں تو ہم اس کو عام کر دیں گے، اور یہ خبر جیلانی میاں صاحب کو بھی پہنچے گی، ان کی عزت نفس پر بھی آنچ نہیں آئے گی، اور جیلانی میاں صاحب اس کو پڑھ کے سن کے خاموش ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھ لیں گے ان سے کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ پھیلا، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اتنا سا کہہ دیں گے نا، ان کی توبہ اعلانیہ ثابت ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب ٹیکنیک اپنائی ان کو نکالنے کی۔
یہ کہتے ہیں درباری عالم بس یہی ہے کہ ہم درباری ہوتے کیا فائدہ ہے ہم کو بتائیے. صحیح زینul بات ہے. صاحب آپ تو حسن میاں کے ساتھ ہیں, مجھے پیسے ملتے ہیں, مجھے نذرانے ملتے ہیں. گواہ ہیں, شاہد ہیں اس بات کے حضرت. کبھی مجھے کیا کبھی ملتا ہے؟ کوئی ارے ایسی بات کے درباری عالم کا مطالبات. مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو دربار میں جو ہے جاہ اور مال, پوسٹ, منصب اور دولت, نوازشات لینے کے لیے کسی کی جا بے جا حمایت کرتا ہے. صحیح مجھے بات. حسن میاں صاحب کے سے مطلب نہیں ہے. جو مسئلہ ہے, جو پٹیشن ہے, جو ان پر تہمت اور الزام ہے, وہ آل رسول نہیں ہیں, جی جی وہ سید نہیں ہیں کہ ان کے خلاف تو اسٹیج پر بولا جا رہا ہے حرام خور اور چپدی کا شوربہ. ہے کسی سید کو یہ حق کہ کسی دوسرے سید کی توہین کرے, ذلیل کرے؟ بالکل نہیں حضرت. رسول اللہ نے کعبے کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیری حرمت بڑی ہے, ولیکن حرمت المؤمن اعظم منک, لیکن مومن کی حرمت اے کعبہ تجھ سے بھی بڑی ہے. سبحان اللہ. کہاں ہے صحیح دین بات اور دیانت؟ دین و دیانت کا خون ہو رہا ہے. مجھے میں اندر سے ہل گیا کہ بھائی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں, تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں, تحقیق سننے کے لیے تیار نہیں. بالکل بس جو میں نے کہہ دیا اسے مان لو. ایسے ایک ایک جملے میں ابھی کہتے ہیں نا, یہ دو بھاگلپوری درباری علماء دکھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھاگلپوری ہیں, ہر معاملے میں سامنے آئے ہیں, اس لیے ہیں. درباری ہوتے تو شیخ الاسلام کی تو شیخ خالد صاحب برسوں سے درباری کرتے رہے, ان پر تو یہی الزام رہا ہے ہمیشہ. جی دوسروں پر کبھی کچھ لکھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ مدنی میاں صاحب پہ نہیں لکھتے ہیں, یہ فلاں پہ نہیں لکھتے ہیں, ان کو کیوں نہیں بولتے ہیں, تھیوری کے مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے ہیں, اس میں جنگ کر رہے تھے, آگے تھے, کتاب لکھ رہے تھے, اب کیوں نہیں بولتے ہیں. ان پر تو الزام رہا ہے. وہ تو مجبور ہو کر کے اس معاملے میں جب ساتھ دیکھا تب وہ لکھنا شروع کیا انہوں نے, ورنہ ان کی ہمت نہیں تھی. درباری ہم نے کی ہے, درباری شیخ خالد صاحب نے اگر کی ہے, بھاگلپوری مولویوں نے اگر درباری کی ہے تو سب سے زیادہ شیخ الاسلام کی ہے. حضرت ہمیشہ آپ لوگ حق کے ساتھ رہے کریں گے اگر وہ ان کی پہچان آل رسول ہیں, سید ہیں, اس کا احترام ہے. آل رسول سید بہت ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے خصوصیت کی بات یہ کہ ہمارے پیر خانے کے ہیں, جہاں سے صدیوں سے میرا رشتہ ہے, رشتہ ارادت ہے ہمارے باپ دادا کا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو جی جی حضرت کہ میں جونپور سے ہم لوگ آئے ہیں, اور جونپور میں جب مخدوم پاک آئے تھے اس وقت سے ہمارے آبا و اجداد مرید ہے. 500 سال سے تو حضرت دیوان صادق سید شاہ راجو کے صاحبزادے ہمارے علاقے میں, ان کے مزار اور ان کے صاحبزادوں کی مزار ہے, اور ان کے اولادوں کی بستیاں ہیں ہمارے یہاں جی سہرسہ میں. ہاں, تو ہماری صدیوں سے ہے. تو ہم معاذ اللہ توہین اور گستاخی نہیں کرنے جا رہے. ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم کو غصہ آ رہا ہے کہ ہم جن کے اوپر ٹکے ہوئے تھے, جن کے عظمت, جن کے وقار, جن کا علمی روب, علمی طبطبہ اور شریعت کی حمایت, اس میں صدمے چھیلنا ہے نا, اس پر تو ہم تو ان کا ساتھ دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے. یہ ایسے ہی بس اٹھا کے اکبر کی مثال دے دیا. 40 سال سے لوگوں کو ابلیس کو جو ہے نا فرشتوں کا معلم اور عالم بنا کے بتا رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ فکر جو ہے جماعتی کے معلم اور عالم تھا ابلیس. 6-7 سال پہلے محدث اعظم کے عرس میں ایک کمرے میں یہ نوجوان مشائخ موجود تھے, شبلی میاں صاحب, حضرت نورانی میاں صاحب, اور سلمان میاں صاحب, عالمگیر میاں صاحب, مطلب مجھے طلحہ میاں صاحب, اور اس سے پہلے شیخ الاسلام کے سامنے میں نے زاویۃ الحمزہ کے صحن میں بیٹھ کر ہم نے حضرت کو کہا کہ غیر شعوری طور پر ایک دلالت قرآنی کے خلاف ایک فکر, قرآن جس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ابلیس نہ کوئی عالم تھا نہ فرشتوں کا استاد تھا, میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ حضرت کے سامنے گفتگو کی, شیخ الاسلام کے سامنے, اور اس کے 1-1.5 سال کے بعد محدث اعظم کے عرس میں نوجوان علماء کے سامنے کی کہ یہ بالکل غیر شعوری طور پر ہم لوگ غلط بات پھیلا رہے ہیں 40 سال سے. جی جی یہ ابلیس اور اکبر کی خطیبانہ مثالیں دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا, کسی کو بھی درباری بنا دیں گے. ارے درباری کا مطلب ہوتا ہے کچھ جاہ ملے یا مال ملے. جی صحیح بات ہے. کرنا اور ہے, ثابت کرو کہ کسی جاہ کے لیے یا کسی دولت کے لیے کچھ کسی کی حمایت میں آ گئے ہیں. پہلی بات تو ہم نے خود یہ ویڈیو کلپ کر دی ہے کہ ہم نے حسن میاں کے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ مجھے سپاہی بنانے کی کوشش مت کرو, میرا پیٹ مت تھپتھپاؤ, میری تعریف مت کرو, کیونکہ میں کسی فرد کی حمایت میں نہیں ہوں. نہیں حضرت, آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں تھی بات کرنے کی, جس آپ نے جتنی بے باکی سے سچائی کو, حقائق کو سامنے آپ نے حضرت رکھا ہے. کسی نے, میں آج بھی جانتے بہت سارے احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ بلا وجہ کا میری وجہ سے میں بالکل آزادانہ بات کرتا ہوں. میں کسی سے نہ مشورہ کرتا ہوں نہ کسی کو اشارہ دیتا ہوں. اس کے باوجود میرا کچھ ہوگا تو دوسرے لوگوں پر الزام ڈالتے ہیں.
صحیح بات ہے. نہیں غلط بہت حضرت وہ کیا پالیٹکس سے بتایا. چلتے ہیں تو اپنے اندر پالیٹکس رکھتے ہیں تو دوسروں کے اندر بھی پالیٹکس سمجھتے ہیں. خالی پالیسی اور پالیٹکس والی کاروائی. اللہ اکبر. آپ سجادہ کون بنے گا حضرت شیخ الاسلام فیصلہ کریں. کون متولی کر دیا انہوں نے جو بن جائے. ہم نے کہا کہ میری خواہش یہ حضور کہ حضور غازی ملت صاحب سجادہ ہوں. آپ حسن عسکری میاں کو بلا کر کہہ دیں کہ تم نے جو چلو میرے سامنے غلط کاغذات آ گئے اس بنیاد پہ میں نے کہہ دیا جاؤ جانے چھوڑ دو. تم بری ہو بے قصور ہو اس معاملے میں پٹیشن تم نے نہیں دی ہے. اب رہا یہ کہ صاحب سجادہ میں نے ان کو بنا دیا ہے غازی ملت کو. ولی عہد نورانی میاں صاحب ہیں. تم ان کے ساتھ ہو جاؤ ان سے راضی ہو کر کے رضا کے ساتھ رضا رغبت کے ساتھ کام کرو. میں چاہتا ہوں کہ حضور غازی ملت کے عرس میں اسٹیج پر حسن عسکری میاں ان کے بازو میں کھڑے ہوں تاکہ دنیا کو میسج چلا جائے کہ یہاں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے. جی جی ایک خوشگوار میسج چلا جائے. یہ میں نے حضرت شیخ الاسلام کے سامنے کہا ہے. کیا بتایا جائے حضرت, اس چیز کا انتظار ہم لوگ بہت بے صبری سے کر رہے تھے. ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا فیورک کے معاملے میں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دین و شریعت کی غیرت دینی ہے ان حضرات کے اندر, اور غیرت دینی کی بنیاد پر اس موقع پہ اڑے ہوئے ہیں. حضور شیخ اعظم نے ساتھ دیا, حضرت قطب میاں صاحب نے ساتھ دیا. صحیح بات ہے حضرت. خاندان کی بڑی معتبر شخصیتوں نے حضرت اس پہ ساتھ دیا تھا. سارے تقریباً معتبر مشائخ اور خانوادے کے نوجوان اور بزرگ مشائخ نے سب نے حمایت کی, ساتھ دیا, اور ان کو کتاب لکھنے کی گزارش کی. صحیح پہ ہدایت لکھ دیا کہ بغیر توبہ کے کوئی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی. جی جی حضرت صحیح بات. جی جی بالکل ہم نہیں صحیح. چاہتے تھے کہ ان پر اتمام حجت کر کے کفر کے دو مرحلے ہوتے ہیں زین العابدین صاحب, آپ نہیں سمجھیں گے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی ان کی تحریر و تقریر کی بنیاد پر کسی پہ فتویٰ لگ جائے کہ اس تحریر میں یا اس بات میں ان کے کفر ہے, یہ کفریہ ہے. لیکن ذات کو کافر نہیں کہا جاتا ہے. جی لیکن ان کے سامنے وہ تحریر تقریر پیش کر کے ان کو صفائی کا موقع دیا جائے اور صفائی نہ دے سکے, اتمام حجت ہو جائے, تو اب ذات بھی کافر ہو جاتی ہے. ہم جیلانی میاں صاحب کو اس مرحلے پہ نہیں لانا چاہتے تھے, اس لیے ہم زبان سے کبھی ان کو کافر نہیں کہتے تھے. ہاں ان کے کفر کی تائید ہو چکی ہے یہ کہتے تھے. یہ ان کے دستور جس تنظیم میں گئے ہیں اس کے بائیلاز میں کفر ہے, کفریہ ہے, لیکن ہم ذات کو کافر نہیں کہتے تھے. بہت احتیاط اس مسئلے پر میں نے مفتی مطیع الرحمان صاحب کو کٹیہار میں فجر کے وقت مفتی عالم مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں نے پکڑ لیا. جب سوالات کیے تو پہلی بار مفتی عالم مصطفیٰ نے کہا کہ پوری زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کسی سے اتنا گھبرا کے بھاگے مفتی مطیع الرحمان صاحب. صحیح بات ہے. فیصلہ حق لکھنے کے بعد اور یہ دربار ہم لوگ دربار کہنے کو ایسے تقریر میں کسی کو بھی کسی کی مثال دے کر کے ٹھوک دینا. 40 سال سے ابلیس ہی جو ہے مرکزی کردار بن کے 40 سال سے ابلیس کی تقریر سن رہے ہیں, اور اس کے عالم ہونے کی دھجی اڑا دی ہم نے کہ یہ سب غلط ہے, غیر شعوری طور پر دلالت قرآنی کے خلاف بیان ہو رہا ہے. جی جی ہاں, اور ہم نے جب ساری باتیں اچھا تو شیخ الاسلام نے ساؤتھ افریقہ میں علماء کے سامنے ذکر کیا, بڑی بات. اس بار ہم نے کہا حضرت شیخ الاسلام سے 1 سال پہلے میں نے ذکر کیا, ان کے سامنے کیا دیا آپ نے؟ تب سب میرے اوپر ٹوٹ پڑے, جیسے لگے بس شیخ الاسلام کے بات کو ہم اپنی بات کہہ دے رہے ہیں. میں نے کہا میں نے یہ بات کہی, میری تقریریں سننے کے بعد جانتے ہیں کیا بولوں, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کانپور جلسے میں اس کو اپنی تحقیق بنا کے پیش کر دیا. اچھا خاندان کے ہی کوئی تھے حضرت؟ خاندانی کی تقریر کر ڈالی. مجھے فون آیا ہمارے وہاں ایک عالم صاحب سے, مولانا اسید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا بھائی قمر بھائی تو آپ سے تو برسوں پہلے سن چکے تھے اس کے خلاف, یہ آج سن رہا ہوں کہ تحقیق ہم نے کہا جانے دیے ہوتا ہے خطابت میں. میں پھر بھی تو میں نے اس کو نہیں حضرت آپ استاد بھی ہیں. ارے اگر کسی شاگرد نے آپ کی تقریر کر دی آپ استاد بھر ابلیس ہی وہ عالم اور معلم الملکوت اور بہت بڑا عالم بنا کے پھر لوگوں کو پڑھاتے رہے, تو دیگر دوسرے یہاں انسانوں میں ابن آدم میں علماء اور امت محمدیہ میں علماء کی کیا حیثیت سمجھ میں آئے گی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے بہت بڑا عالم تھا. کم سے کم حقائق ہمارے سامنے واضح ہو گئے حضرت, اور یہ چیزوں کو حضرت ہم لوگوں کے سامنے بھی لانا چاہتے ہیں. تو آپ سے میری ایک چھوٹی سی آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. گزارش کرتا ہوں جی حضرت, آپ بھی سید ہیں, آل رسول ہیں, تو آپ بھی اپنا خیال کریں کہ آپ بلا وجہ کے کسی کے کہنے پر, پہلے تو وہ تحریر ہی مجھے نہیں دکھتی ہے کہ باپو نے لکھی ہے. خیر اگر باپو کہتے ہیں کہ میں نے لکھی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی تردید کرنے کی. صحیح حضرت.
لیکن باپو سے ایک ہی بات کہیں گے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس پر میں نے مضبوط دلائل دے دیے ہیں، پھر بھی میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ مدعے سے بھٹکانے کی بات ہے. آل رسول سادات شیخ الاسلام کے گستاخی کی بات ہے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ گستاخی ہوئی ہے تو مدعے پر آئیے، مدعے پہ بات کر لیجئے. گستاخی ہوئی ہے تو میں ابن جدن پشتینی غلام ہوں، 100 بار معافی مانگ لوں گا. لیکن آل رسول اور سیادت ہونے کا ڈھال استعمال کر کے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈھال استعمال کر کے ساری غلطیوں کو اپنی اسی میں پلا دیں گے آپ. صحیح بات ہے. یہ بھائی آل رسول اور سید ہو گئے تو آپ کو یہ سند مل گئی، سرٹیفکیٹ اور بالکل پروانہ مل گیا ہے کہ آپ دھوکہ دیتے رہو، آپ فریب دو، آپ تہمت لگاؤ، الزام دو، الزام لگاؤ، سب صحیح ہو جائے گا. جی جی جی. اور وہ بھی ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو بھائی، بڑی بات نہیں ہے. الزام بھی لگا رہے ہو محدث اعظم کے پوتے کے ساتھ. صحیح بات ہے سر. وہ بھی سید ہیں، سید کے خلاف لگا رہے ہو. وہ بھی فاطمی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں. ہاں صحیح بات ہے حضرت. نہیں، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت سارے حقائق کو واضح کر دیا. اور حضرت میں اجازت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں میں لوگوں کو یہ والی آپ کی تقریر، آپ نے جو بات مجھ سے ہوئی ہے یہ میں تھوڑا شیئر کر دوں گا حضرت. ہاں، میں جو بات گھر میں کرتا ہوں تو گھر ہی کے لیے ہوتی ہے. یہ بات چونکہ وہ وائرل کیا ہے انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب جو ہے وائرل ہو سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ حضرت. انشاءاللہ تعالیٰ پھر. لیکن میں ایک بات اور گزارش کر دوں کہ جتنے بھی اندھ بھکت ہیں جی ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جتنے قریب سے میں جانتا ہوں معاملات کو، شخصیات کو، وہ 5% بھی وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. اس لیے وہ بلا وجہ کا اس میں نہ آئیں. میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ غازی ملت حضرت شیخ الاسلام جب چاہیں مجھے بلائیں، اپنے خاندان کے مشائخ کو جمع کر کے اس کا جو ہے تصفیہ کر لیں، جی جی. حقائق سامنے لائیں اور حقائق کے خلاف اور حقائق کے مطابق عمل ہو. مواخذہ کرنا ہے مواخذہ ہو، رجوع کرنا ہے رجوع ہو. جی اس کو ضد نہ بنائیں، صحیح بات ہے حضرت. گھر کی بات ہے، ورنہ بہت نان سے بیٹھ کے اللہ ہو کا سکتی ہے. مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے. یہ مکافات عمل کا نظام ہے کہ جو کسی کو رسوا کرے گا وہ خود رسوا ہوگا. جو کسی پہ غلط الزام لگائے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس الزام اور اس تہمت میں ملوث نہیں ہوگا. اللہ رحم فرمائے. اللہ پاک. آج کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، میں اس موضوع پہ بولوں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میں نہیں بولنا چاہتا ابھی اس پر. میں کہتا ہوں براہ کرم مدعے سے مت بھٹکائیے، ذاتیات کو عنوان مت بنائیے. اور یہ خانوادے جتنے لوگ جس کے بھی مریدین ہیں، ہم لوگ سب کے لیے اس خانوادہ اور خانوادے کا وقار ہمارے لیے اثاثہ ہے. ہم کو اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک. اللہ پاک خیر فرمائے، بہتر راستہ نکال دے. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.